अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम असल में जो लास्ट सवाल है वो पहले पढ़ रहे हैं और उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। कुरान मजीद में दुआ के मुतालिक क्या बशारत दी गई है, यानी कुरान मजीद में दुआ के बारे में क्या क्या खुशखबरियां दी गई हैं। जवाब, सूरह बकरा में अल्लाह पाक का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता दो कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुन लेता हूँ और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पर आ जाएं या सीधे रास्ते पर आ जाएं। यानी जो कुरान करीम, आई थिंक ये आयत नंबर है 260 287 286 287 सूरह बकरा की आयत नंबर 287 नहीं 187 187 गलती से निकल गया क्योंकि 6 पे खत्म हो रही है 187। हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो आयत है ना उसका तर्जुमा लिखा हुआ है ये सिर्फ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया है उसमें कि सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत कर, मुझे से दुआ मांगनी है और जब बंदा मुझे पुकारता है तो मैं सबसे करीब उसके होता हूँ। दुआ के बारे में क्या कुरान में बयान किया गया, तो दुआ के बारे में आयत नंबर 187 है सूरह बकरा की, उसका तर्जुमा है। आंसर वो पूछेंगे ना कि सिर्फ मुझसे दुआ मांगो, तुम शिर्क करके दुआ मांगो, ऐसे ऐसा होगा। जैसे कि कुरान करीम में दुआ के बारे में क्या कहा गया है, या फिर जवाब दिया रहेगा और कहा जाएगा कि ये किसके बारे में कहा गया है, अल्लाह के बारे में, दुआ के बारे में। हाँ बस एकदम से नहीं, जिसमें आयत दी होगी वही आयत है। हाँ, अगर यहाँ नहीं दिया हुआ है ना, जहाँ नहीं दिया हुआ है वहां नहीं पूछेगा। तो दुआ के बारे में ये बताया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई बंदा पुकारता है तो अल्लाह उसके करीब होता है, मतलब उसको कोई दरमियान में किसी को डालने की जरूरत नहीं है। बंदे की हर पुकार को अल्लाह डायरेक्ट सुनने पर कादिर है ना। तो ये आयत है दुआ के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अब इसका तर्जुमा करो। रब्बिग़फिर नहीं सॉरी, ये आई थिंक एक क्वेश्चन पीछे है लगता है। अच्छा, ये दुआओं का क्वेश्चन है, लास्ट में बड़े बड़े हैं, राइट। तो शुरू में आ जाते, चलें शुरू में आ जाते चलें। हाँ जाइए, हम आ जाते हैं माशाल्लाह। चलें शुरू करें क्या। पेज नंबर पर आ जाते हैं हम 3 पर। कुरान मजीद के पारों की तादाद कितनी है, कितने पारे हैं कुरान में? 30 पारे हैं। कुरान मजीद की मंजिलों की कितनी तादाद है? 7 मंजिलें हैं। कुरान मजीद की सूरतों की कितनी तादाद है? 114। 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं, 7 मंजिलें हैं। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? 540। 540 याद रहता है तो रखें, नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ देख के भी याद आ जाएगा, आंसर देख के भी बस एक जहन से गुजरना चाहिए। 540 रुकू हैं। कुरान मजीद में कुल कितनी आयतें हैं? 6666 666 4 बार 6 6666 666 इतनी क्या है? आयात हैं। कुरान मजीद की मंजिलों की तादाद बताइए। अब कुरान मजीद की मंजिलों की तादाद सूरह फातिहा से सूरह निसा, पहले निसा पर खत्म होती है, फिर दूसरी सूरह मायदा से सूरह तौबा,
پھر سورہ یونس سے سورہ نحل، چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان، پھر پانچویں منزل ہے سورہ شعراء سے سورہ یاسین، پھر سورہ صافات سے سورہ ہجر، سورہ قاف سے سورہ ناس تک. یاد رہتا ہے تو رکھیں، نہیں رہتا ہے تو بس یاد رکھیں کہ 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں ہیں. قرآن مجید کی آیات کی قسمیں بتائیے. قرآن مجید کی آیتوں کی قسمیں بتائیے. قرآن مجید کی 1000 آیتیں وعدے کے طور پر آئی ہیں، آیات وعدہ، کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم سے، جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے، مطلب اس کا وعدہ اس کا وعدہ، جو بھی چیزیں تمہارے لیے، نہروں کا وعدہ ہے، تمہارے لیے مہمان نوازی کا وعدہ ہے، تمہارے لیے حوروں کا وعدہ ہے. تو 1000 آیتیں وعدوں کے اوپر ہیں. پھر 1000 آیتیں وعید ہیں. وعید یعنی جس میں ڈراوا ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ عذاب ہے، وہ کرو گے تو وہ عذاب ہے. 1000 آیتیں نہیں ہیں کہ یہ مت کرو، یہ فحش کام مت کرو، برے کام مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، یہ سب ملا کے 1000 آیتیں. 1000 آیتیں امر ہیں، حکم، کہ یہ کرو، نماز قائم کرو، زکات دو، کرنے والے 1000 آیتیں. یہ آسان ہے نا یاد رکھنا. 1000 آیتیں مثالوں کی ہیں کہ یہ مثال ہے، اللہ نے بارش کی مثال دی. پھر اللہ نے ابھی کل ہم نے کتنی 2-3 مثالیں پڑھ لی تھی کہ چٹان جیسا، جس چکنی چٹان ہے ویسے 1000 آیتیں مثالوں کی ہیں. پھر اس کے بعد 1000 آیتیں قصص ہیں، واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا واقعہ. تو یہ ساری 1000 ہیں. اب آتی ہیں آیت تحلیل، جو چیزیں حلال ہیں 250 آیتوں میں، آیت تحریم جو چیزیں حرام ہیں وہ 250 ہیں، 250 ٹھیک ہے. پھر آیت تسبیح یعنی جس میں اللہ کی تسبیحات ہیں وہ 100 ہیں. اور آیات متفرقہ یعنی which is doubtful, little doubtful، تو اس کے اندر 66 آیتیں. ٹھیک ہے، تو سب ملا کے کتنی ہو گئی؟ 6666. ڈاؤٹ فل ان دا سینس کہ اس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا زقوم کا درخت، اللہ نے کہا کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ 8 فرشتے اٹھائے ہیں. ہاں، پھل تو کون سا پھل کھایا، کتنے سال اصحاب کہف رہے، ہمیں کیا کرنا ہے کتنے سال میں. ہاں، تو وہ چیزیں ہاں کر رہے ہیں. تو مطلب وہ چیزیں جو جس میں متفرق، اب تفریق ہے بات. ہاں، تو ان چیزوں کے جس کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا ہے وہ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 66. دیکھیں، 1000 وعدہ، 1000 وعید، 1000 نہیں، 1000 امر یعنی 1000 میں منع کیا گیا ہے، 1000 میں حکم دیا گیا ہے، 1000 میں مثالیں دی گئی ہیں، اور 1000 میں واقعات بیان، قصے بیان کیے گئے، قصص بیان کیے گئے. اور 250 حرام، 250 حلال. یہ یاد رہ سکتا ہے نا، 250 حرام، 250 حلال. 100 جو ہے تسبیحات ہیں اللہ کی. اور جنرلی ہم تسبیح 100 کی پڑھتے ہیں نا، تو ایسے یاد رکھ لیں کہ 100 کی تسبیح ہوتی ہے، 100 تسبیحات ہیں. اور بچی 66، کیونکہ 6666 کرنا ہے نا ہم نے وہ آیتیں، تو 66 کیا گئے؟ ہاں، کیونکہ الگ سا آڈ نمبر ہے تو متفرق ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آگے. ہاں ہزم. اچھا، قرآن مجید کی مدت نزول کتنی ہے؟ 20، ہاں، 22 سال 5 مہینے 14 دن. 22 سال 5 مہینے 14 دن. ٹھیک ہے، تو راؤنڈ فگر کر کے ہم لوگ 23 کہہ دیتے ہیں. 22 سال 5 مہینے 14 دن. ہاں، قرآن مجید میں سجدے کی آیتیں کتنی ہیں؟ 14. اور اختلافی مسئلہ امام شافعی کے نزدیک 15، امام شافعی کے نزدیک 15 اور ویسے 14 ہیں. متفق علیہ 14 ہیں. اور ایک اختلافی مقام ہے سورہ حج میں ہے، وہ بھی یہاں پہ لکھا نہیں ہے تو پوچھے گا بھی نہیں. قرآن مجید کی کلمات کی تعداد کتنی ہے، یعنی کتنے کلمات ہیں، کتنے ورڈز ہیں؟ ورڈز ہیں 86,000، 86,430، 86430، 86430. 8 اس میں 2 کم کرے 6، اس میں 2 کم کرے 4، پھر بچا 3 30. ٹھیک ہے، ایسے ہی یاد رکھیں گے. 86,000 بس اتنا بھی یاد رکھیں گے، پتہ چلا 86,430. 30 ہے، 15 ہے، 12 گئے، لیکن نہیں اتنا بھی نہیں کریں گے. اب یہ کوئی UPSC کا پیپر نہیں ہے. کلمات ورڈ 86,430. کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ بھیج دیں گے ہم، ڈونٹ وری.
قرآن مجید کے کل حروف کی تعداد، ورڈز کی تعداد کتنی ہے؟ 86,430. اور قرآن مجید کے کل حرف کی تعداد کتنی ہے؟ 3 لاکھ. اب ظاہر سی بات ہے نا، ورڈ بڑا ہوتا ہے اور حرف چھوٹا ہوتا ہے، ایک ایک لیٹر ABCD ویسے الف با تا سا، تو کتنے سب ملا کر کتنے ہو گئے؟ لاکھوں میں چلے گئے. تو کتنے؟ 3,23,000 37,000 37,060. 3,23,760. بس ایک سرسری یاد رکھیں کہ وہ لاکھوں میں ہے، یہ 86,000 میں ہے. بس ویسے ہی ہم لوگوں نے تکا لگانا ہے. وہ لوگ بہت زیادہ ڈفرینس دیں گے، ایسا بھی نہیں دیں گے کہ یہاں پہ وہ یہ ہم نے کہا نا آپ کو UPSC کا پیپر نہیں یاد ہو جائے گا تو اچھی بات ہے، لیکن ہم لوگوں کو ابھی 71 پیج کرنے ہیں نا، تو ہم چاہیں تو آپ لوگوں کو یاد کروا دیں، لیکن ہم لوگوں کو ٹائم، ہاں تو ہم لوگوں کو ٹائم بس سرسری جائیں گے. ہاں بس اندازہ، ہاں صحیح. ہاں 3 لاکھ اور وہ 86,000. 86,000 میں ورڈز ہیں اور 3 لاکھ میں حروف ہیں. اب آپا سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپا 3 لاکھ؟ نہیں پوچھنا ہے، گندی بات. قرآن مجید کی مکی صورتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید کی مکی صورتیں کتنی ہیں؟ اب یہ تو یہاں پر نام لکھے ہوئے تو ہم نام تو خیر یاد نہیں کریں گے، بہت سارے نام لکھ دیے ہوئے. اور قرآن مجید کی مدنی صورتیں کون سی ہے؟ تو وہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی متفق علیہ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ متفق علیہ یعنی سب نے جس کو مکی کہا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مکی ہے یا مدنی. کچھ صورتوں میں ایسا ہے نا، جیسے اکثر 30ویں پارے کی جو آخری سورے ہیں، آخری سورے، ان کے اندر اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو یہاں پر 65 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر شیورٹی ہے کہ وہ مکی 65 ہاں 65 صورتیں ایسی ہیں جو پکی مکی صورتیں ہیں. قرآن مجید کی متفق علیہ مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 18. مدنی کم ہے نا، کیونکہ مدنی صورتیں طویل ہوتی تھی، زیادہ بڑی ہوتی تھی نا. اب یہ چھوٹی ہے تو زیادہ تعداد ہوگی اور اس میں کم تعداد ہوگی. تو یہ 18 ہیں اور وہ کتنی ہیں؟ 65. یاد ہے نا ماشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر بعد پھر پوچھیں گے. قرآن مجید کی ان صورتوں کی تعداد بتائیے جن کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. 31 اختلافی ہیں کہ یا مکی ہو سکتی ہیں یا مدنی ہو سکتی ہیں. متفق علیہ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ مکی 65. مکی زیادہ ہے، یاد رکھیں مکی زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ 13 سال کا عرصہ ہے، وہ 10 سال کا عرصہ ہے، ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ. لمبا عرصہ زیادہ تعداد، کم عرصہ کم تعداد. یہاں پہ 10 سال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ زیادہ رہے تو وہاں پہ صورتیں زیادہ ہیں. تو کتنی ہیں؟ 65. وہ کتنی ہے؟ مدنی 18 مدنی پکی مدنی. اور اختلاف 31 میں اختلاف چل کہ مکی ہے یا مدنی، اس میں اختلاف ہے. قرآن مجید کی ان صورتوں کی تعداد بتائیے جن کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. 31. قرآن مجید دوبارہ پوچھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور. قرآن مجید میں کون سے پیغمبروں کے نام آئے ہیں اور ہر ایک کا نام کتنی بار آیا ہے؟ اللہ اکبر. تو ہم خالی ایک سرسری گزرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا 25 بار نام آیا ہے. نوح علیہ اصل میں پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ 25 پیغمبروں کا نام آیا. کتنے؟ 25 یا 26 اختلاف ہے، لیکن ہم لے کر چلتے ہیں 26 کیونکہ اختلاف ہے تو ایکسٹرا ہی والا لے کر چلتے ہیں. 26 پیغمبروں کے نام. اچھا نو آدم علیہ السلام 25 بار، نوح علیہ السلام. اب یاد رکھے کون سے آئے ہیں، کیونکہ ویسے تو آپ لوگ پہچان ہی جائیں گے کہ ہاں یہ تو قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں نام ہے. آدم علیہ السلام 25 بار، نوح علیہ السلام 43 بار، ادریس علیہ السلام صرف 2 بار، ہود علیہ السلام 7 بار، ابراہیم علیہ السلام 67 ٹائمز، اسماعیل علیہ السلام 12 مرتبہ، اسحاق علیہ السلام 17 مرتبہ، صالح علیہ السلام 8 مرتبہ، لوط علیہ السلام 27 مرتبہ. اچھا یوں بھی کیا جا سکتا تھا کہ سیکوینس جس کے سب سے زیادہ ویسے لکھیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں پوچھیں گے کہ کس کا نام کتنی بار آیا ہے. کچھ اگر کوئی لاجیکل
تو کوشچن نمبر یاد رکھو, دیکھ لیں گے. ہاں نبیوں کے حساب سے لکھ دیا ہے, تعداد کے حساب سے نہیں لکھا ہے. پھر نوح علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام. نمبرات کو بھول جائیں, نبیوں کے نام سن لیں. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ہود علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل, اسحاق, صالح, لوط, یعقوب, یوسف, شعیب, ہارون, موسیٰ, یونس, داود, سلیمان, ایوب, الیاس, یسعا, زکریا, یحییٰ, ذوالکفل, عزیر, عیسیٰ, محمد. ذوالکفل کا تھوڑا سا اختلاف ہے, اس لیے 25 یا 26 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 1 مرتبہ محمد, 4 مرتبہ احمد. 1 مرتبہ محمد, 4 مرتبہ احمد. 1 مرتبہ احمد, 4 مرتبہ محمد. سوری ہاں لکھا ہوا ہے آگے, چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ. 1 مرتبہ, اور آپ کا اس میں گرامی 1 مرتبہ آیا, یعنی احمد نام قرآن میں اللہ کتنی بار آیا ہے. اور سب سے زیادہ ورڈ جو آیا نا, یہ روٹ لیٹر, یہی قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے. 25,2584 بار, 2584, 2,500 کے اوپر 84. قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کا ذکر ہے؟ 4 فرشتوں کا. کون کون سے؟ بس, جبریل, میکال اور ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں حضرت جبریل امین کے کون کون سے نام آئے ہیں؟ روح الامین, امانت دار روح, روح القدس, پاک روح. قرآن مجید یہ 2 نام آئے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے مطاع وغیرہ اور بھی نام آئے, لیکن اللہ کا شکر ہے 2 انہوں نے لکھے, وہ سارے اور بھی نام ہے, القابات ہیں. روح الامین, روح القدس. آگے الگ ہے کوشچن. قرآن مجید میں حروف کہاں ہیں؟ یہ کہاں پر ہے سوال؟ ہاں جبریل علیہ السلام کے نا, نہیں ہم کہہ رہے کہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے 2 ہی لکھے. ہاں مطاع اور وہ دوسرے اور بھی نام. چل قرآن مجید کی متفق علیہ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 65. اور جو اختلاف ہے مکی مدنی کا, وہ کتنی ہے؟ 31. اور جو مدنی کتنی ہے؟ 18. سب تو یاد ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ہم کل پھر سے پوچھ لیں گے. ہاں جو ہمیں یاد رہے گا بس. چلیں ٹھیک ہے. تو کون کون سے نام آئے ہیں جبریل علیہ السلام کے؟ امانت دار روح, پاک روح, روح امین, روح القدس. قرآن مجید میں حروف مقطعات کون سے ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں؟ تو وہ جہاں جہاں موجود ہوں گے ہم 1 مرتبہ آپ لوگوں کو حروف مقطعات پڑھ کے سنا دیتے. کون کون سے ہیں؟ الف لام میم, الف لام میم صاد, الف لام را, الف لام میم را, قاف ہا یا عین صاد, طہ, توسین میم, توسین میم. ہاں نہیں وہ لوہے پرانی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. یاسین, صاد, حامیم, عین سین قاف, پھر اس کے بعد قاف اور نون. کہیں پر 1 ہے, کہیں پر 2 ہے, کہیں پر 3 ہے, کہیں پر 5 ہے. ٹھیک ہے, تو کون کون سے؟ الف سے 2 4 ہیں. الف لام میم, الف لام میم صاد, الف لام را, پھر الف لام میم را, پھر اس کے بعد ہے ہاں الف والے ہو گئے. پھر تو والے, توحا, توسین میم, توسین, اور پھر اس کے بعد تو والے بھی ہو گئے. پھر آ گیا یاسین, حامیم, صاد, نون, قاف.
स्वाद नून काफ 3 लेटर आए हैं, ठीक है, अकेले अकेले, और आइन सीन काफ एक और है। बस ये खाली हम आपके कानों से गुजार रहे हैं, देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह तो शायद समझ आएगा फिर। और ये कहाँ कहाँ है? सूरह बकरा में, आले इमरान में, आराफ में, यूनुस में, सूरह हूद में, यूसुफ में, सूरह राहद में, इब्राहिम, हिज्र, मरियम, तौहा, शुअरा, नमल, कसस, अनकबूत, ये बहुत सारे हैं तो हम लोग नहीं पढ़ते। जो चीजें हम लोग याद रख सकते हैं उस पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि ये चीजें याद नहीं रहने वाली है। यासीन तो सबको याद है, हामीम सबको याद है, तौहा सबको याद है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कितने पारे हैं और क्या क्या नाम है। पहले पारे का क्या नाम है? दूसरे पारे का नाम क्या है? सयाकुल। तीसरे पारे का नाम क्या है? तिलकर रसूल। अल्लाह करे बस इन 3 नामों में से आ जाए। और लास्ट पारे का क्या नाम है? अम्मा। अम्मा पारा, हम बचपन से पढ़ते हैं, अम्मा पारा, अम्मा पारा, अम्मा पारा। हाँ, अम्मा पारा, ठीक है, अम्मा पारा। तो बस यही सब। हाँ, तो वेरी फर्स्ट वर्ड वो सूरह रहती है, राइट। फिर कुरान मजीद की सूरतों के नाम और उनकी तादाद। कितने तादाद है सूरतें? 114। पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। दूसरी सूरह बकरा। तीसरी सूरह इमरान। चौथी सूरह निसा। पांचवी मायदा। और छठी अनाम। ये इतनी हुई। फिर लास्ट जो हम कौन सा सूरह मुल्क का नंबर कितना है? 67। सूरह मुल्क का नंबर है 67। सूरह रहमान का नंबर कितना है? सूरह रहमान 55। और सूरह वाक़िया हदीद लाइन से आती है ना, सूरह वाक़िया आ जाती है 50 से, सूरह हदीद आ जाती है 57। हम वो सूरह बता रहे हैं जो मेन है। अच्छा, सूरह यासीन 36, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि सूरह नास कितने नंबर की सूरह है? हाँ, और सूरह फलक जो अहम अहम सूरह है ना, अगर हम पेपर बनाते तो ऐसी पूछते जो कि रेगुलर यूज में होती है। अच्छा, सूरह इखलास जैसे है, वो कौन सी नंबर की है? नहीं नहीं नहीं, बस तीनों लाइन से है। 112, 13, 14, ये तीनों एक साथ हैं और हम लोग रेगुलरली इसकी साथ में पढ़ते हैं ना। 12, 13, 14 साथ में ही पढ़ते हैं हम लोग रेगुलरली। अच्छा, वन मोर थिंग, कौन सी ऐसी सूरह है जिसकी 30 आयतें हैं और वो निजात दिलाएगी कब्र के अज़ाब? या यूं भी पूछ सकते हैं सूरह मुल्क के अंदर कितनी आयतें हैं? 30 आयतें, क्योंकि हदीस फेमस है ना इसके लिए। अच्छा, और क्या, चले हम अपने पास से क्यों सवाल बना रहे हैं, हम इसमें से ही पढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदे तिलावत का तरीका बताइए। अब यहाँ पर जवाब सुने। जिस आयत के हाशिया में सामने सजदा लिखा हो उसे पढ़कर मुंह किबले की तरफ करें, किबले की तरफ रुख करें। अगर किसी दूसरी तरफ हो तो किबले की तरफ करना जरूरी है। कानों तक हाथ उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अल्लाहु अकबर कहकर सजदा करें और 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर उठा लें। फिर सजदे तिलावत अदा हो गया। इस सिलसिले में चंद जरूरी बातें मंदरजा झेल हैं। क्या किया हमने? अल्लाहु अकबर का किया, सजदे में गए, सुबहान रब्बियल आला पढ़ा 3 मरतबा और अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो गए। सिंपलेस्ट, ठीक है, सलाम नहीं फेरा जाता इसमें। तो तिलावत का सजदा है ना, कुरान की तिलावत का सजदा। तो इस सजदे के अंदर आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं सुबहान रब्बियल आला, या फिर स्पेसिफिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दुआ भी पढ़ाई है। अब इसके अंदर जो अहम बातें हैं वो क्या है? सजदे वाली आयत सुनने वाले पर भी सजदा वाजिब होता है। जितने लोग सुन रहे हैं सबको अपना अपना सजदा करना है। अगर आप ऐसी जगह तिलावत कर रहे हैं जहां सजदे की गुंजाइश या जगह या मौका नहीं है तो बाद में सजदा अदा करना जरूरी है। नो नो, देखिए देखिए, हम नहीं जानते ना हम इतना जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। जस्ट डू वेन एवर यू फाइंड द सजदा, जबकि तभी कर दे, कि वो बेहतर है तरीका। हाँ, नहीं नहीं, सजदा क्या, आपने आयत सुनी तो आपने सजदा देखा तो नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने यूं कहा कि सजदा आया। हाँ,
آیت 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 سن لیے, یہ سننا نہیں میرے کو سجدہ آیا, یہ نہیں. آیت آیت وہ ورڈ میں لکھا, وہ اب وہ اپنے الفاظ سے لیے. ہاں تب بھی قرآن کی آیت آ جاتی ہے, ٹی وی پہ آ گئی. ہاں ہاں 30 کرنا, پورا 30 نہیں 14 سجدے, 30 پارے کے 14 سجدے. ہاں نہیں, اس نے کرنا بھول گئی تھی نا, تو اس کو کرنا ہے. جو بھول گئے وہ کریں, لیکن ورنہ یہ طریقہ ہے کہ جیسے سجدہ ہے فوراً ہی کرنا ہے. یہ شیطان کو پورا پگھلا دیتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے نا میں نے انکار کیا تھا اور اس نے کر لیا, اور اللہ کو یہی چیز پسند ہے کہ جب میرا بندے کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً سجود میں چلا جاتا ہے. نہیں ہاں رک جانا ہے, بعد میں مغرب کے بعد. ایک ہی سجدے کی آیت اگر جگہ بدل کر پڑھی جائے تو ہر جگہ سجدہ کرنا پڑے گا. سے فار ایگزامپل آئی ایم ہیئر, اور ہم ابھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر, تو اگر ہم جگہ شفٹ کرتے ہیں اور سیم آیت دوبارہ پڑھیں تو ہم کو دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا. ایک جگہ پر بیٹھ کر اگر آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ہی بات پڑھنا ہے. حفظ کر رہے ہیں یا بھی جیسے درس و تدریس چل رہی ہے تو ایک ہی آیت بار بار, لیکن ایک جگہ مقرر ہونا چاہیے, آپ کی جگہ شفٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اگر اسی آیت کو بار بار یاد کر رہے ہیں تو ایک ہی بار سجدہ کرنا. ادروائز آپ نے جگہ شفٹ کی تو آپ کو کئی مرتبہ کرنا پڑے گا, جتنی مرتبہ آپ نے جگہ چینج. نیکسٹ کوشچن, سمجھ آ گئی بات سجدے کے تعلق سے؟ تو جب یاد آئے تب کریں. ہاں ہاں اللہ نے کہا ہے کہ جب کوئی خیر بھول جاؤ تو یاد آنے پر کر لو. انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آ جائے کہہ لو. ایسا ہوتا ہے نا, ہم کوئی کام کہہ دیتے ہیں ہاں میں کر لوں گی, پھر یاد آ جائے میں نے تو انشاءاللہ ہی نہیں کہا تھا, تو جب یاد آئے تب کہہ لو. ٹھیک ہے, کوئی بھی خیر کا کام. قرآن مجید میں کون کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں زیر زبر یا پیش کی غلطی سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ ایسے مقامات ہیں, کتنے ہیں پہلے تو, یہ کتنے جگہ پر ہے, 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کہ اگر غلطی ہو جائے گی تو وہ انسان کافر ہو سکتا ہے. ایاک نعبد, ٹھیک ہے, ایاک نعبد کو اگر آپ ایاک سیم ہی لکھا ہے, ہاں بغیر شد کے, اچھا بلا شد, بغیر شد کے ہے. انعمتا کو انعمت علیہم کر دے, نعوذ باللہ میں نے نام کیا تو نے, یہ ترجمے والے کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا. پھر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ابراہیم ربہ, تو ربا اس میں با کے اوپر زبر پڑھنا غلط ہے, تو یہاں پر ربہ, اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ربہ, رب نے آزمایا ابراہیم کو, ورنہ کیا ہو جائے گا ترجمہ, جب آزمایا ابراہیم نے رب کو, نعوذ باللہ. اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ الف کے بجائے آ پڑھنا غلط ہو جائے گا. اللہ, اللہ کی جگہ آ کھینچ لیں گے اگر تو غلط ہو جائے گا. واللہ یضاعف, یضاعف کو یضاعف پڑھ لیں گے تو غلط ہو جائے گا, عین کے اوپر زبر پڑھنا غلط ہو جائے گا. اللہ بڑھاتا ہے, یضاعف اللہ بڑھاتا ہے, یضاعف پیسو ہے, اللہ کے لیے بڑھایا جاتا ہے. غلط ہو گیا نا ترجمہ, یعنی جو اللہ ریوارڈ بڑھاتا ہے تو ہم اللہ کے لیے کوئی نعوذ باللہ ریوارڈ نہیں بڑھاتے ہیں. رسلا مبشرین و منذرین, تو منذرین ہے, اگر ہم منذرین پڑھ دیں, منذرین ڈرانے والا, منذرین جس کو ڈرایا گیا, الٹا ہو جائے گا, تو زال کے اوپر زبر پڑھنا. رسولہ, رسولی ہی, ایک مقام پر سورہ توبہ میں رسولہ کو رسولی ہی پڑھنا, اس کے رسول ترجمہ ہو جائے گا. رسولہ یہاں پر کانٹیکس نہیں ہے تو ہم ابھی نہیں بتا سکتے. منذرین ہی کہنا صحیح ہے, منذرین غلط ہے, نبیوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا نا, وہ ڈرانے والے ہیں, ان کو نہیں ڈرایا گیا. ٹھیک ہے, پھر معذبینا کو معذبینا, سیم, عذاب دینے والے, عذاب دیے گئے, دونوں الگ ترجمہ ہو جائے گا. پھر ربہ کو ربہ کہیں کسی جگہ پر پڑھنا, کہاں ہے وہ, سورہ طٰہٰ میں.
پھر سورہ انبیاء میں کنتو کو کنتا پڑھنا، میں ہوں ظالم، انا للہ و انا الیہ، نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو، میں ظالم ہوں، کنتا، نعوذ باللہ، کیا ہو جائے گا؟ تو ظالم ہے، تو تو کو تا پڑھ دینا۔ منذرینا، منذرینا، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے سیم۔ العلماء، العلماء، او اور آ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ او کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، اور آ کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا گیا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا منذرینا منذرینا میں اللہ کو اللہ پڑھنا، کہیں کہیں سورہ فتح میں آیت نمبر 27 میں مصور کو مصورو پڑھنا، مصور تصویر بنانے والا، مصور جس کی تصویر بنائی گئی، نعوذ باللہ اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے تو اللہ مصور ہے، مصور نہیں۔ الخاطئون، خاطئون کو خاطئون، خاطئون کو خاطئون پڑھنا۔ الرسولو کو الرسول، الرسولہ کو رسولو پڑھنا۔ فی ظلالن کو فی ظلالن کو فی ظلالن، فی ظلالن کا فی ظلالن پڑھنا۔ پھر اس کے بعد منذر کو منذر پڑھنا، 3 مرتبہ آ گیا منذر کو منذر پڑھنا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی منزلیں کون کون سی ہیں؟ تلاوت کس کس صورت سے کس صورت پر، تلاوت کس صورت سے کس صورت پر ختم ہوتی ہے؟ دن، فاتحہ۔ چلیں یہ خیر ہم یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں جس میں تھوڑا سا بھی یاد رکھنے والی بات کو نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کے نام موجود ہیں؟ 26۔ قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام موجود ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ ابھی آیا تھا نا سوال، ہاروت ماروت جبرائیل اور میکائیل۔ قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے صفاتی نام موجود ہیں؟ اب نمبر پوچھ رہے ہیں کتنے؟ 2۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ 30 حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کے پاروں کی تعداد کتنی ہے؟ 30 پارے، 30 حروف مقطعات۔ اب اس کا ہر مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر پارہ مقطعات سے شروع ہے، بس یاد رکھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں سجدے کی آیتیں کتنی ہیں؟ 14 متفق علیہ، 1 اختلاف۔ ریپیٹ ہو رہے ہیں سارے سوال۔ قرآن مجید میں ایسے مقامات کی تعداد کتنی ہے جن میں زیر زبر پیش کی غلطی آدمی کو کافر بنا دیتی ہے؟ 20 جگہ پر، 20 جگہ پر۔ 30 پارے، 30 حروف مقطعات۔ ہاں مقطعات، سجدے کی بات نہیں ہو رہی، حروف مقطعات کی بات ہو رہی ہے۔ حروف مقطعات کی تعداد پوچھا ہے، وہ ریپیٹ بھی ہوا ہے، الف لام میم ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، وہ ریپیٹ کو گننا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی صحیح قرات کے لیے جو علامات مقرر ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں رموز اوقاف، رموز اوقاف کہتے ہیں اس کو۔ رموز اوقاف یعنی جہاں پر وقت سے بنا ہے نا، رموز اوقاف یعنی کہاں چلنا ہے اور کہاں ٹھہرنا ہے، تو وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں نا، یہاں رک جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، آیت پہ رکو، توئے پہ رکو، ہاں، تو اس کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ پارے پہ ہوتا تھا نا، ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے، لاسٹ پیج پہ لکھا رہتا تھا بڑا سا رموز اوقاف، گول سا لکھا ہوتا تھا، ہاں۔ قرآن مجید میں رموز اوقاف کتنے ہیں؟ نیز ان کی تشریح کیجئے۔ تقریباً 15 ہیں، تفصیل درج ذیل ہے۔ تو وقف مطلق کی علامتیں یہاں ٹھہر کر آگے کی عبارت پڑھنی چاہیے، یعنی جب تو آ جائے ٹھہر جانا چاہیے، اس کے بعد آگے کا پڑھنا چاہیے۔ ہاں جائز کی علامت ہے، جیم وقف جائز ہے، جیم یعنی جائز، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، مطلب آپشن ہے، رکو تو رکو، نہیں رکو تو نہ رکو۔ زائے مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے لیکن ٹھہرنا بھی جائز ہے، تو جیم اور زا کا بالکل الٹا معاملہ ہے۔ جیم کے اوپر ٹھہر سکتے ہو، کنٹینیو کر سکتے ہو، جیم جائز کا مطلب ہے علامت یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اس کے اپوزٹ کیا ہو گیا؟ یہاں نہ ٹھہرنا زے میں بہتر ہے لیکن نہ لینا جائز ہے۔ سعود وقف مرخص کی علامت ہے،
یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر تھک کر ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں. صاد پہ اگر تھک کر ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں، ملا کر پڑھنا چاہیے. قاف، بعض علماء کے نزدیک یہاں ٹھہرنا جائز ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے. تو اپن قاف پہ کہاں ٹھہرتے؟ نہیں ٹھہرتے نا. لا، ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے. قف، قف یعنی واقف وقفہ، یہاں ٹھہر کر آگے بڑھنا چاہیے. قف کا مطلب ہی وقفہ ہوتا ہے نا. سکتا، پڑھنے والا سانس لیے بغیر یہاں ذرا ٹھہر جائے لیکن سانس نہ توڑے. سکتا اور وقفہ میں یہی فرق ہے. سانس کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ سانس نہیں توڑنا اور ٹھہر جانا. ٹھہرو لیکن سانس مت توڑو. اسی طرح وقفہ، تھوڑا ٹھہرو لیکن زیادہ، تھوڑا زیادہ ٹھہر جاؤ اور پھر اس کے بعد سانس توڑے بغیر پڑھ لو. سل، سواد لام سل، پڑھنے والا یہاں کبھی ٹھہر جاتا ہے کبھی نہیں ٹھہرتا، مگر ٹھہرنا اچھا ہے. سواد لام یا، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. تو ہم ایک کام کریں گے، چھانٹ کر الگ کر دیں گے کہاں بہتر ہے کہاں. تو وہ ایک ساتھ لسٹ کر دیں گے کہ توئیں زوئیں یہ جو ہے ایک ساتھ کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا. کسی نے لکھا؟ اللہ کے بندے سب سن رہے بھائی. چلیں جی. ارے یہ تو کتنا آسان ہے. لکھو ٹھہرنا، رکنا، ٹی لکھو، آر لکھو، اتنا سمپل ہے. اور جہاں ٹھہرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں وہ لیٹر ڈال دو. جہاں آر ہو رہا ہے تو ماما وہ لیٹر ڈال دو. ایک دم سمپل. کیا اس میں لکھنے کی بڑی بات ہے؟ 2 منٹ کا. سائنس کے اسٹوڈنٹ کو لکھنے کی پریشانی کوئی نہیں ہے. ہاں چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر چلیں اب چلے خیر، یہ جو ہو گیا. آیت، مطلق آیت کی علامت ہے جہاں وقف یہی کہ فقط یہی علامت ہو وہاں ٹھہرا جائے. اگر آیت پر لا ہو تو، آیت کے اوپر لا ہو تو نہ ٹھہرا جائے، یعنی کہ کنٹینیو کیا جائے. اگر ضرورتاً ٹھہرا جائے تو مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے مجھے کوئی کام آ گیا، میں نے ٹھہر گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. آیت کے اوپر اگر لا آ جائے تو آپ نہ ٹھہریں، اور آیت صرف خالی ہو تو پھر آپ کیا کر جائیں؟ ٹھہر جائیں. جنرلی ہم لوگ آیت پر ٹھہر جاتے ہیں نا. میم وقف لازم ہے. میم کا مطلب لازم ہے، وہاں پہ ضرور ضرور ٹھہرنا ہے آپ لوگوں نے، ورنہ معنوں میں تبدیلی آ جائے گی. اگر کوئی عبارت تین نقطوں کا معانے کا ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک پہ رکنا ہے اور ایک پہ پڑھنا ہے. گڈ. کہاں پر آتا ہے وہ؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے نا، وہاں پر آتا ہے. پھر اس کے بعد اچھا کون سا پیج ہے؟ ہاں تو یہ پیج تو مکمل کر لیں. ہاں چھوٹا سا ہے نا. لا، جہاں الف پر علامت زیرو ہو وہاں الف کا تلفظ نہیں ہوگا. ہم نے بتایا نا، زیرو جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں پڑھنا نہیں. قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے حافظ قرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کتنے صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے؟ 22 صحابہ کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت 22 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے. قرآن مجید کی سجدہ والی پہلی آیت کس پارے میں آتی ہے؟ 9 پارے میں. تو سب کو پتا ہے نا، 90 پارے میں. قرآن مجید کی سجدے والی دوسری آیت کس پارے میں آتی ہے؟ 13ویں پارے میں. قرآن مجید کی 30ویں پارے میں سجدے والی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 2. قرآن یعنی 30ویں پارے میں 2 سجدے آئے ہیں. قرآن مجید کے کتنے پارے ایسے ہیں جن کا آغاز نئی سورت سے ہوتا ہے؟ کتنے پارے ایسے ہیں جن کا نئی سورت سے آغاز ہوتا ہے؟ 8 پارے نئی سورت سے آغاز ہوتا ہے، ورنہ آدھی ادھر آدھی ادھر ایسا ہو جاتا ہے نا. قرآن مجید میں کتنی ایسی صورتیں ہیں جن کے نام میں صرف ایک حرف تہجی آتا ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ سواد اور قاف. سواد اور قاف یہ 2 صورتیں ہیں، صرف لیٹر سے نام. قرآن مجید کی 2 صورتیں سواد اور قاف جن کے نام میں صرف ایک حرف تہجی آتا ہے، کون کون سے پارے میں؟ سورہ سواد 23واں پارہ ہے اور سورہ قاف 26ویں پارے میں. قرآن مجید میں سورت کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ 7 بار. سورت، سورت، سورت انزلناہا، سورت ہم نے نازل کیا، آپ ایک سورت بنا لاؤ. تو سورت کا لفظ 7 مرتبہ. 7. چلیں، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. یہی ریویژن کر لیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر بما یتلو لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن الحكيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا